बर्गर्स का बड़ी कंट्रोवर्सी है पूरी दुनिया में कि भाई बर्गर्स तो सबसे जंक फूड में सबसे टॉप पे और हेल्थ के लिए बिल्कुल जो बहुत गंदा है। बिल्कुल तो कैसे आप बर्गर को कैसे हेल्दी बनाते हैं? पहले आप घर में अपने किचन में बना के दोस्तों को खिला के ट्राई कराते रहे। इसका मतलब आपके जो दोस्तों के मजे हैं। दोस्तों के बहुत मजे हैं। अभी भी कुछ नया ट्राई कराना तो आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों के बहुत मजे हैं। और फिर लोग कहते हैं यार आपने खोला है मरीज बनाने के लिए। मैं सारों को बताता हूँ यार ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपकी ना हड्डी टूटेगी अगर आपको जल्दी है आने की, बाकी और मेरा कोई देखते हैं। रेस्टोरेंट खोलने में पैसा शैसा है या कोई नहीं, जलालत ही है? जलालत बहुत ज्यादा है, पैसे थोड़े बहुत हैं। ऐसा तो नहीं हुआ किसी दिन मजबूर कर दिया हो कि आप खुद जाके किचन में काम करें? ऐसा हुआ है, अभी रिसेंट हुआ है। अगर एक बंदे ने रेस्टोरेंट खोलना है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना बेहतर है या वो देसी खाना? जो भी खोलना है एक वाव फैक्टर आपके रेस्टोरेंट को यहाँ से यहाँ लेके जाता है। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शंस काफी होती हैं रेस्टोरेंट में, करप्शन वगैरह और इस तरह की चीजों को कैसे रोक सकते हैं? ये पता चला तो मुझे ही बता देना। ये आपको फील होता है कि आपके अच्छा होता है, पता आइडिया हो जाता है ना हमें। क्या पाकिस्तानियों में आप ऑर्थोपेडिक के सबसे ज्यादा क्या इश्यूज हैं हड्डियों के पाकिस्तान पूरे में? यार ये जो बाइक चलाते हैं ना फुल स्पीड में व्हीलिंग करते हैं, ये हड्डियां तोड़वा कर आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जी, आशिर खान साहब। इन्होंने इस्लामाबाद में, अगर आपको पता हो, एनाटॉमी के नाम से एक ब्रांड है जी, इन्होंने उसको खुद इस्टेब्लिश किया, A to Z उसकी मार्केटिंग, उसका सब कुछ इन्होंने खुद किया है जी। इसके अलावा पेशे से ये एक डॉक्टर भी हैं। तो आशिर, अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले एनाटॉमी दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं। अच्छा, सबसे इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, तो मैं डॉक्टर हूँ, हमारा एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी के नाम से। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा वर्ड प्ले किया है, एनाटॉमी को एनाटॉमी बना दिया। अच्छा, तो एनाटॉमी ही प्रोनाउंसिएशन है। टमी से टमी बनता है या टमी? हम तो एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी बोले, एनाटॉमी बोले, बस आए। कोई मसला नहीं है। The way you symbolize it with tummy, और वो एक होता है ना ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाता है कि हाँ यार ये this is for our tummy। ऐसा ही। और आइडिया किस तरह से कंसीव हुआ और ये नाम आपने किस तरह से? अच्छा, सो बेसिकली शुरू से ही मेरा प्लान था कि एक आधा रेस्टोरेंट खोलना है। बचपन से बंदे को होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं हम बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनेंगे। मेरा था कि मैं डॉक्टर भी बनूंगा और लेकिन एक रेस्टोरेंट कभी स्टार्ट करूंगा। तो फिर बस कोविड के दिनों में तो खैर मैं पढ़ रहा था उन दिनों में नहीं, उसके बाद थोड़ा सा मूड हुआ, लेकिन फिर हालात नहीं इस तरह के बने, बड़ा नहीं था, और फिर मैं इन्वेस्टमेंट पैसे वगैरह नहीं लेना चाह रहा था मेरे से। तो फिर पिछले साल आई थिंक जून जुलाई में, लास्ट ईयर 2023 में मुझे एक जगह अच्छी मिली। मैंने बहुत कन्विंस किया अपने अम्मी अबू को, और मैं सब सेकेंड ईयर ट्रेनिंग कर रहा था पिम से कि मुझे खोलने दें, वही मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट गैप है एक चीज़ का। तो खैर नहीं मान रहे थे, 1-2 महीने लग के कन्विंस कर लिया, लेकिन फिर मैंने फाइनली खैर अम्मी ने सपोर्ट ज़्यादा किया। ठीक है, कह रही थी कि खोलेगा बंद कर देगा 2-3 महीने के अंदर। तो अभी मुझे वो हमेशा कहती हैं कि यार बंद ही हो जाता, डॉक्टर लगता है छोड़ देनी। गैप क्या आइडेंटिफाई किया था? गैप था एक अच्छा टेक अवे रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको क्वालिटी खाना मिले कम प्राइस में। ठीक है, और बेसिकली जो गैप जो चीज़ थी वो था फ्राइड चिकन बर्गर्स, जो कि KFC के अलावा कोई भी नहीं देता। अच्छा। ठीक है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स देख लें, मल्टीनेशनल्स के अलावा फ्राइड चिकन बर्गर थोड़ा हाई क्वालिटी का कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो ये मार्केट गैप था थोड़ा सा, मुझे जो फील हुआ। फिर मैंने ज़रा रेसिपीज स्टार्ट कर दी। फिर मैं 2020 कोविड में कुकिंग मैंने स्टार्ट की थी, ज़रा सही वाली, अपने दोस्तों को खिलाता था। फिर जब रेस्टोरेंट का फाइनलाइज हुआ, फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाने लग गया। फिर सारे दोस्त कह रहे थे यार बस ये है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कमर्शलाइज। वो पहले आप घर में अपने किचन में बना के दोस्तों को खिला के ट्राई कराते रहे। इसका मतलब आपके जो दोस्तों के मजे हैं। दोस्तों के बहुत मजे हैं। अभी भी कुछ नया ट्राई कराना तो आ जाते हैं। अच्छा। दोस्तों के बहुत मजे हैं। अब वलीद भाई आपसे दोस्ती मैं आप चलें, किसी दोस्त को कहता हूँ कि जो है कि दोस्ती पुरानी ही होती है, नई दोस्ती फिर बिजनेस पर्पस से ही बनती है। अच्छा, आपने जगह कैसे आइडेंटिफाई की यार बिजनेस मैंने खोलना है, ये बर्गर्स ही खोलने हैं? अच्छा, जगह कौन सी? एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए थी किचन के लिए। किचन ज़रा सही होना चाहिए था, और वहाँ पे फुटफॉल होना चाहिए था, और रेंट थोड़ा सा मुनासिब होना चाहिए था कि समझ आए, जो कि खुद बंदा बेर कर सके। फिर मैंने कहा मेन मार्केट इस्लामाबाद की बहुत महंगी है,
اور میں پنڈی میں کھولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میرا گھر اسلام آباد میں. پھر میں نے کہا یار یہ FA2 میں ایک ہے جگہ یہاں پہ اٹس ویری نائس, تو یہاں پہ کھولتے ہیں. یہاں پہ بیریا ایئر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں. بسم اللہ والی مارکیٹ سارے واقف ہوں گے جو اسلام آباد کے پرانے والے بسم اللہ والی بس. لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بسم اللہ باہر گاڑی روکی, بسم اللہ کھائے ہوئے گئے. اس مارکیٹ کے اندر ایک جگہ تھی, تو پھر وہ وہاں پہ اسٹارٹ کرتے. اس جگہ پہ کافی پہلے بھی آئے ہیں فوڈ کی نا چھوٹی موٹی چینز, اور کوئی چلا نہیں کبھی. ایسا ہی ہے اصل میں. اس مارکیٹ میں پارکنگ کا ایشو ہے جو کہ ابھی بھی ہے ٹل ڈیٹ, تو اس وجہ سے نہیں چلا. اور رش ہوتا ہے دوپہر کے ٹائم, میں خود نہیں جاتا. تو آپ ایک اچھے کوک بھی ہیں. میں ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن دا مینیو از مائی اون ریسیپی. اچھا, ہاں یہ ویریفائی کرا لیں. یہ آپ نے خود سے ایجاد بھی کیا, سب کچھ ڈفرینٹ کیا ہے. اصل میں آپ یہ والی چیزیں نا جو آپ نے اگر میرا مینیو ٹرائی کرے تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو یار آپ کہو کہ یار میں نے یہ کھائی ہوئی ہے اس ریسٹورینٹ پہ, کہ میں نے اس ریسٹورینٹ پہ کھائی تھی تو بالکل ویسی ایگزیکٹ مجھے ویسی لگی ہے. کوئی 100% ویسی کوئی چیز نہیں ملے گی. اوبیسلی تھوڑا سا سملیرٹی شاید ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارا تھوڑا سا ذرا ایکس فیکٹر سے کرتے ہوتے ہیں, تو سارا کچھ خود ڈیولپ کیا ہے. بچپن میں مجھے لگتا ہے شاید آپ نے ڈائری میں لکھا ہوگا میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا. وہ آپ پیرنٹ کی خوشی کے لیے بنے یا خود بھی شوق تھا؟ تو بیسکلی میرے سارے فیملی ڈاکٹر ہیں. اچھا, امی ابو بہن بھائی سارے, ہم 5 لوگ. پھر تو پکا ہو گیا نا. اور سارے ڈفرینٹ فیلڈ میں, مطلب ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں مطلب پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں سارے. تو ڈاکٹر تو ویسے نام ہی لگ جائے تو پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے. نہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو بس وہ اسی طرح ہے کہ آپ دیکھتے ہو بڑا ہوتے ہوئے تو پھر آپ کہتے ہو کہ یار یہی کرنا ہے میں نے. تو انہوں نے چوائس دی تھی, میں نے کہا, لیکن بڑا ایجوکیٹڈ چوائس دی تھی, ان کو پتا تھا کہیں اور نہیں جائے گا. تو پھر میں نے کہا یار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کبھی اختلاف نہیں فیل ہوا کہ ایک طرف تو ڈاکٹری اور لوگوں کا خیال کرنا ہے اور دوسری طرف برگرز کھلا رہے ہیں؟ ادھر بھی تو خیال کر رہے ہیں نا لوگوں کا, لیکن برگر جنک فوڈ اور اس سے وہ لوگوں کی ہیلتھ. اچھا, تو بیسکلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہیلدی ہو سکتے ہیں ہوئیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری چیزیں ہیں ہیلدی ہیں, ہم نیچرلی سورس کرتے ہیں, ہر چیز روز فریش آتی ہے, ہمارا کوئی اسٹور. برگرز کا بڑی کنٹروورسی ہے پوری دنیا میں کہ بھائی برگرز تو سب سے جنک فوڈ میں سب سے ٹاپ پہ اور ہیلتھ کے لیے بالکل جو بہت گندا ہے. بالکل. کیسے آپ برگر کو کیسے ہیلدی بناتے ہیں؟ بڑے بڑے برگرز ہوتے ہیں اور پروسیس چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, جو آپ رکھ دیں تو وہ خراب ہی نہیں ہوں گے. ہمارا تو 15-20-30 منٹ کے لیے رکھو تو خراب ہو جائے گا. اچھا, ہاں, تو وہ مطلب آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں یار آپ نے کھولا ہے مریض بنانے کے لیے. میں ساروں کو بتاتا ہوں یار یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, میں آرتھوپیڈک سرجری میں ہوں. زیادہ سے زیادہ آپ کی نا ہڈی ٹوٹے گی اگر آپ کو جلدی ہے ادھر آنے کی, باقی اور میرا کوئی لنک نہیں ہے. اچھا, تو پھر آپ اچھا برگرز کو تھوڑا اچھا یہ کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک نارمل برگرز اور جو آپ برگرز بنا رہے ہیں اس میں کیا چیز ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہیلتھ میں بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلا ہمارا بن جو ہے فریش میڈ ایوری ڈے, ٹھیک ہے, اور وہ بریوش میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو آپ نارمل بنس یوز کرتے ہیں جو ملتے ہوتے ہیں وہ بہت چوئی ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے تھوڑے نرم ہوتے ہیں, کلاؤڈی ہوتے ہیں, تو اٹس ایزیلی انجسٹیبل, تو آپ کو کارب لوڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دوسرا میں بیف برگر کی بات کر لیتا ہوں. چکن برگر تو چلیں زیادہ انہیلدی ہے, فرائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیف برگر میں ہم کچھ بھی نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے, اٹس جسٹ بیف. ٹھیک ہے, کوئی آئل کوئی بٹر کچھ بھی نہیں, بس اسی کو بناتے ہیں, بیف کے فیٹ پہ بنتا ہے. اچھا, ہاں, تو ہم اس میں کوئی کسی بھی طرح کی چیز نہیں یوز کرتے. سوس ہے وہ تھوڑی سی ڈال دی, اگر کسی کو زیادہ چاہیے تو زیادہ ڈال دی, وہ پھر اس کی چوائس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جتنا کر سکتے ہیں نا آپ ہیلدی اماؤنٹس میں اتنا کرتے ہیں. پھر خیر چکن برگرز کی جو فرائر ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے امپورٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آئل منیمل ریٹینشن ہو آئل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اور اچھا قسم کا آئل اور یہ چیزیں یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے جتنا میکسیمم کیا جا سکتا ہے اس فوڈ کو, میکسیمم جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ. تو یہ ریسٹورینٹ بزنس جو ہے وہ شروع کرنا ایزی بزنس ہے یا بڑا آسان ہے؟ میرے خیال سے کووڈ سے پہلے اگر میں اسٹارٹ کرتا تو بڑا ایزی ہوتا, ابھی تھوڑا سا مشکل ہے. کیوں مشکل کیوں؟ اصل میں پرائز فلکچویشنز پیچھے سے ایک برگر لینا ہے, پیچھے سے فلکچویشنز بہت آتی ہیں. ابھی چکن کا ریٹ چینج ہوتا ہے, ہر چیز کا ریٹ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتا ہے. اب وہ آپ کو میسج کر دیں گے کہ ہم نے یہ ریٹ بڑھا دی ہے, پھر آپ وہ کسٹمر پہ نہیں کر سکتے. اوبیسلی آپ ایک دن گئے ہیں, آپ کو اتنے کا ملا ہے, اب نیکسٹ ڈے جاؤ آپ کو 100 روپے مہنگا, تو پھر ہمیں خود بیئر کرنا پڑتا ہے. تو یہ پچھلے کچھ 1 سال ہو گیا ہمیں آلموسٹ, تو تب سے اس طرح مطلب چینجز ڈراسٹک پیچھے سے کرتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام آباد پنڈی میں اسپیسیفکلی
سورسنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے. ایک سپلائر کے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم بیٹھ گئے, کچھ نہیں کر سکتے, پھر ہمیں دوسرا ڈھونڈنا پڑتا ہے. مطلب لاہور میں آئی تھنک شاید بہتر ہو, ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن شاید بہتر ہو. اچھا ملٹیپل سورسز. اچھا, سورسنگ ہی ایشو ہے. مطلب اگر ایک ریسٹورینٹ شروع کرنا ہے بزنس, تو کیا اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کیا چیزیں بندہ شروع؟ اچھا, میں جو ساروں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی چیز ڈھونڈو جو کہ الگ ہے, مارکیٹ گیپ ڈھونڈو کوئی. ٹھیک ہے, اب ابھی آپ جائیں تو موسٹلی ریسٹورینٹس کا اوپر نیچے 19-20 کا فرق ہوتا ہے ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے, جو کہ ٹھیک ہے, مطلب لوگ جانا پسند کرتے ہیں. ایمبینس پہ اسلام آباد میں زیادہ چلتا ہے. ہاں, تو کچھ آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی واو فیکٹر ہو. مطلب یہ چیز میں لایا ہوں فرسٹ ٹائم, ٹھیک ہے, تو آپ یہ ٹرائی کرو. اور جو لایا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ سکسیزفل ہوئے ہیں. میں آپ کو کافی زیادہ برانڈس کے نام لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کرسٹیز آیا تھا, ڈونٹس لایا فرسٹ ٹائم, اسلام آباد مشہور ہے. کرمبل, ایسے ہی کرمبل کوکیز بہت مشہور. کرمبل کوکیز اسلام آباد میں آئے, ڈفرنٹ ایک یونیک آئیڈیا, ڈفرنٹ چیز لائے نا. ٹھیک ہے, تو ایک مارکیٹ میں ایک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ لے کر آؤ. اچھا, برگرز تو برگرز رہتے ہیں, برگرز میں کیا انوویشن آ سکتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہی والی بات کہ چکن برگرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے نہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارا جو سب سے ہٹ برگر ہوا تھا وہ ہنی گلیزڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم برگر کو نا ڈپ کرتے ہیں ایک گلیز میں. ٹھیک ہے, وہ جب وہ نکالتے ہیں تو وہ پوری پیٹی اس میں سوک ہوئی ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, اس کا ذرا ڈفرینٹ قسم کا سین تھا, تو لوگوں کو ذرا اپریشیٹ. کوئی چیز ڈفرنٹ ریسیپی میں ڈفرنٹ کریں یا کچھ کریں تاکہ جو ہے مطلب کہ ویسی آپ نے چیز ابھی تک میرے خیال سے کسی نے یا ابھی تک کاپی نہیں کی. تو کوئی کرے گا تو بس پتا ہو کہ ہمارے کاپی کی ہے. اچھا, کیونکہ ہم نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا, وہ میری اپنی ریسیپی ہے. ریسٹورینٹ کا بزنس جب شروع کرتے ہیں کیا چیز کرتے ہیں شروع؟ جگہ امپورٹنٹ ہے, ریسیپی امپورٹنٹ ہے, کہاں سے چیزیں لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ ایزی ہے, مشکل ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں. بہت مشکل ہے. اچھا, سب سے پہلے لوکیشن. ٹھیک ہے, لوکیشن آپ کی میٹر کرنی چاہیے. اگر آپ بالکل زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ کو برانڈ کا کوئی نام نہیں ہے, تو آپ اچھی جگہ پہ کھولو گے تو چلے گا. ٹھیک ہے, پھر دوسری چیز پہ آگے کہ آپ کا واو فیکٹر کچھ ہونا چاہیے. تیسرا ہونا چاہیے آپ کی پیکیجنگ اچھی ہونی چاہیے, تاکہ لوگ اس کی مطلب فوٹوز لیں, مارکیٹنگ کریں. ہماری پیکیجنگ بہت اچھی, جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے مشہور ہو گئے. اچھا جی, تو وہ بھی خود ڈیزائن کی تھی. خیر, اس کے بعد پھر آپ جب اسٹارٹ کرتے ہو تو یو نیڈ گڈ اسٹاف. بہت مشکل ہے, لیکن میں نے تو ساروں کو خود ٹرین کیا. تو آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ 3 پیپل, 3 شیف تھے اور میں آگے ہوتا تھا کاؤنٹر پہ. ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو ساری ریسیپی سکھائی. پہلے دن جب میں نے لانچ کیا تو میں نے سارے فیملی فرینڈس کو بلایا, تو میں نے تب تک اپنی اسٹاف کو سکھایا نہیں تھا. تو میں ساروں کا کھانا خود بنا رہا ہوں, 60-65 لوگوں کا. میری بینڈ بج کی تھی اور بہت گندا کھانا بنا تھا, کیونکہ ریسیپی کو کمرشلائز کرنے میں نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. گھر میں آپ بناتے ہو تو اٹس ڈفرینٹ, تو کمرشلائز کرنے میں فرائر ہوتے ہیں, ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ آپ ساتھ سیکھتے. تو میرا کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے, تو ہٹ اینڈ ٹرائل سے اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, تو اب اگر شیف آپ کہتے ہیں تو شیف کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی ریسیپی کے لیے؟ اچھا, میرے ویسے میجورٹی ریسٹورینٹس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے ٹیسٹ کی. اب ہمارے ریسٹورینٹ میں, میرے ریسٹورینٹ میں اس طرح ہے کہ ہمارا کوئی بھی شیف چھٹی پہ ہوگا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس نے بنایا ہے, کیسے بنایا ہے, کیونکہ ہم روٹیٹ کرتے ہیں, ہماری ریسیپیز لاکڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی پرابلم ہو تو صرف مجھے پتہ چلے گا کہ کیوں ہوئی ہے. اچھا, آپ کی شیف لیس ریسیپیز بن چکی ہیں؟ اچھا, لیکن شیف ڈیپینڈنٹ تھوڑا سا ہے پروسیجر آف میکنگ دی فوڈ. اس طرح تو کوئی آپ کا شیف آئے اور ریسٹورینٹ میں, تو پھر اگر اس کو ساری ریسیپیز پتہ چلے گی, وہ تو جا کے ریسیپی لیک کر دے. کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ میری اسٹاف ابھی تک سال ہو گیا ہے, سارے میرے ساتھ ہیں. کوئی چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتا, کسی نے بولا. تو یو آر لکی انف, بٹ ایسا ایزیلی پاسبل نہیں ہے. اچھا, میں اپنی اسٹاف کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہوں. مجھے میسج کر دیں گے, سر ہمیں ایڈوانس چاہیے, یا جو بھی یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم ہے تو چھٹی دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں اسی وقت کہتا ہوں یار جو کر تو, پھر ہم عید پہ آف دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں جس طرح بھی کر سکتا ہوں. مطلب ہمارا فرینڈلی نیچر ہے. سارے عید پہ بند ہوتا ہے, عید پہ ابھی بند ہوتا تھا, اب نیکسٹ ایئر دیکھیں گے, لیکن اس سال پچھلے سال دونوں عیدوں پہ بند رہے, چھوٹی پہ بھی بڑی پہ بھی. ٹھیک ہے, تو مطلب فرینڈلی نیچر ہے ہمارا ساروں کا. سارے میری ایج کے اراؤنڈ ہی ہیں, تو مطلب آرام سے گپ شپ لگاتے ہیں.
تو ایوری ونز ہیپی. ابھی ریسٹورینٹ کھولنے میں پیسہ شیسا ہے یا کوئی نہیں، ضلالت ہی ہے؟ ضلالت بہت زیادہ ہے، پیسے تھوڑے بہت ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب آپ کا ریسٹورینٹ چلتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ پیسے نہیں آ کہ آپ کہیں یار کہ بہت زیادہ پیسے آ گئے. اچھا، مطلب آپ خواری زیادہ کر رہے ہو اور اسٹریس بہت زیادہ ہے. ویسے تو جا کے جب ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور رش دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو بہت کما رہا ہوگا. اس میں اتنے زیادہ یہ مجھے بھی لگتا تھا ٹھیک ہے، ٹیک اوے میں تو چلیں آپ کے خرچے اتنے نہیں ہوتے نا، سیل بیسک جیسی بھی ہو. اب جب ڈائن ان کھولا ہے تو اس میں آپ کا بجلی کا بل آتا ہے، بجلی تو اتنی زیادہ مہنگی ہوگی ہے. پھر آپ کی اسٹاف کی سیلریز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اچھی مطلب ہر وقت بندے اویلیبل ہونے چاہیے، یہ صفائی یہ وہ ٹھیک ہے. پھر رینٹ بڑھ جاتا ہے، اسلام آباد کے رینٹ بہت زیادہ ہے تو وہ آپ کی فکس کاسٹ ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ پھر آپ منیمم سیل جب تک نہیں کرو گے پھر فوڈ کاسٹ الگ ہے. تو وہ ایک ہوتا ہے فارمولا ٹائپ کہ فوڈ کاسٹ اتنی ہونی چاہیے نارملی ریسٹورینٹس میں. تو جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے پوری ریسیپی آپ نے خود بنائی ہے، تو بن بھی آپ خود بناتے ہیں؟ بن بھی خود بناتے تھے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب کھایا تھا تو آپ کا بن ڈفرینٹ تھا. تو یہ ایز ان بنتا بھی اپنے پاس ہی ہے، بناتے بھی اپنی؟ اچھا، ایک ہے بیکری ٹھیک ہے، ہم ان سے بنواتے ہیں ٹھیک ہے. تو ایک وہ لاکڈ ہے اور اس کے علاوہ شروع سے وہیں سے آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو چکن ہے اور جو بیف ہے وہ ہاں بیف فریش آتا ہے روز. چکن ایک دن پہلے ہماری ایک اسپیشل میرینیشن ہے ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ چکن ہمارا کھاتے ہیں تو اندر سے بہت سافٹ ہوتا ہے. تو ایک دن پہلے میرینیٹ کرتے ہیں. تو چکن ایک دن پہلے، بیف روز فریش، بنز روز فریش، ساسز روز فریش. سمپل. اور ساسز بھی ساری ان ہاؤس ہیں؟ ساسز بھی ان ہاؤس ساری بنتی ہیں. اوبیسلی وہ میو شیو تو لیتے ہی ہیں، لیکن ریسیپیز مکس کر کے سارا کچھ خود بناتے ہوتے ہیں. اور آپ کی جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے جہاں پہ بویلے میں، وہاں میں نے دیکھا آپ نے وائب بھی بڑی ڈفرینٹ سی بنائی ہوئی ہے. اندر تھوڑا سیٹنگ کیپیسٹی بھی تھوڑی سی فنکی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پلے ایریا بھی بنایا ہوا ہے سائڈ پہ. ایسا ہی ہے. اچھا، تو اب میں جب ریسٹورینٹ ڈیزائن کر رہا تھا میں نے کہا یار ذرا جس جگہ میں میکسیمم آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، لوگ بیٹھ سکیں، اور تھوڑی سی نا وائب ہونی چاہیے کہ آپ آؤ تو تھوڑا ڈفرینٹ سی لگے. پھر میں آرکیٹیکٹ ایک جاننے والا مل گیا تھا، میں نے اس کو سمجھایا تو انڈرسٹوڈ امیجیٹلی. تو اس نے پھر اس طرح کا بنا دیا. ہمارا F8 کا بھی اگر آپ دیکھیں نا، وچ از اے اسمال ٹیک اوے، تو اٹس کیا کہتے ہیں 8 فٹ کی جگہ ہے میرے خیال سے فرنٹ پہ ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک وال بنی ہوئی ہے، ایک شیشہ ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی انسٹاگرامیبل ہے ٹھیک ہے. تو اسلام آباد میں میرے خیال سے تھوڑا سا استھیٹک آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہمارا بڑا منیملی استھیٹک ہے ٹھیک ہے، کہ فوٹوز اچھی آ جائیں. مطلب لوگ وہ ایک ہم نے اسکیلیٹن رکھا ہوا ہے بیچ میں، وہ میرا اپنا آئیڈیا تھا. میں نے کہا ڈاکٹری کا آرتھوپیڈک ہے تو پھر ایک اسکیلیٹن لائف سائز ہونا چاہیے. وہ پھر سارے پھر میں لگا رہا، پھر میں نے کہا یار بچے بہت آتے ہیں، پھر ایک جیل بنا دی اس کے. ابھی بھی چھیڑتے ہیں، شکر ہے میں نے بنا لی تھی. اچھا ہاں. اچھا، مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کیا کہتے ہیں جو برگر والا ریسیپیز اور یہ سب کچھ رن کر رہے ہیں، تو آگے آپ کا کیا برگرز کا کیا پلان ہے کہ اس کو اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے یا ڈاکٹری کی فیلڈ میں زیادہ آگے؟ اچھا، میری امی بڑا ڈرتی ہیں کہ یہ چھوڑ دے گا ڈاکٹری، لیکن میں اپنے شوق سے ڈاکٹر بن رہا ہوں. مطلب اگر بننا ہوتا تو ڈاکٹر بن کے چھوڑ دیتا. ابھی اسپیشلائز کر رہا ہوں آرتھوپیڈکس میں. کوئی آسان فیلڈ نہیں ہے. ابھی بھی لانگ ورکنگ آورز ہیں، CMH میں ہوتا ہوں، لانگ ورکنگ آورز ہیں ٹھیک ہے، لیکن شوق سے کرتا ہوں ٹھیک ہے. تو بس وہ آپ کو ریسٹورینٹ کو تھوڑا سا وہ کرنا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے. ریسیپیز وغیرہ بندے چکن یہ سی دے جاتے ہیں ریسٹورینٹ تک یا خود بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے؟ شروع میں آپ کو بتاتا ہوں، میں صبح 8 بجے اٹھتا تھا، میں گاڑی نکالتا تھا. پہلے جاتا تھا G9 جاتا تھا، وہاں سے جا کے میں نے سامان لیا کراچی کمپنی سے. پھر جاتا تھا E11 F10 بانز اٹھائے. پھر ہم جاتے تھے بیف لینے ٹھیک ہے. مطلب پورا راؤنڈ اسلام آباد کا لگا کے خود اکیلے. میری گاڑی میں میدے کی بوریاں پڑی ہیں ساری گندی. تو پھر وہ سارا کچھ اٹھا کے خود لے کر آتا تھا ریسٹورینٹ پہ. تاکہ خواری والا کام ہے، اتنا آسان خواری والا کام ہے بالکل. لیکن پھر اس سے کیا ہوا کہ میرے وینڈرز پکے ہو گئے. مطلب ان سے تھوڑا اچھا سا ہیلو ہائی، اچھی سی گپ شپ ہوگی. تو پھر ان سے ہماری ڈیل ہو گئی تھی، وہ پھر ڈلیور کر دیتے تھے. ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ سارے. اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ریسٹورینٹ کو جو اپ ٹیک ملی ہے یہ انسٹاگرام وغیرہ سے ملی ہے، ریسیپی سے ملی ہے، ٹیسٹ سے ملی ہے، اچھا یا آپ ڈاکٹر تھے اس وجہ سے مل گئی؟ یہ بس قسمت ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اس چیز کا.
ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹنگ تو سارے کرتے ہیں, مارکیٹنگ ہوتی ہے, لیکن کسٹمر ریٹینشن آپ کے ٹیسٹ سے رہتی ہے. یہ بہت ضروری ہے چیز سمجھنا. مارکیٹنگ سارے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مارکیٹنگ میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگ دیکھ کر آئیں اور پھر آ کے رکیں اور پھر واپس آئیں بغیر رکے. تو وہ بہت ضروری تھا. وہ جب ہماری ایک ویڈیو ہم ٹیسٹ فیسٹ پہ گئے تھے سب سے پہلے جب F8 میں تھا, تو وہاں پہ ہم وائرل ہو گئے تھے. وہاں پہ ہم ڈیمانڈ کیٹر نہیں کر سکے. پیپل ور ویٹنگ 1.5 2 hours اچھا کھانے کے لیے. مطلب میں نہ ویٹ کرتا اگر میں کسٹمر ہوتا, اچھا اتنا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر خیر F8 کی بھی ایک ریل وائرل ہو گئی تھی, تو وہاں پہ بہت زیادہ انفلکس آنے لگ گیا. وہاں پہ 1.5-2 گھنٹے لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور جینوئن ویٹ کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا بہت پاورفل ہو گیا ریسٹورینٹ, اور اس سے ہمارے کسٹمرز بہت خراب. کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے شروع میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا کچن وہ کیپیسٹی وہ ہے نا, وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی والا وہ والا تھا, ٹھیک ہے. تو بیر نہیں کر سکا, فرائر اڑ گئے. پھر آپ کو بس ہینڈل کرنے آنا چاہیے. مطلب آپ کسی سچویشن میں پھنس گئے ہو تو بس آپ سر پکڑ کے بیٹھ نہ جاؤ, اس کو کرو. پھر ہم نے فرائر نیا لیا امپورٹیڈ پہ, خیر آپ وہ اس پہ ہی جاتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ٹیسٹ بھی بہتر ہو جاتا ہے. ابھی ایک اور چیز منگوائی ہے میں نے, وہ بھی نیکسٹ منتھ ہوپفلی زیادہ ٹیسٹ بہتر ہو جائے گا. اچھا فرائر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹیسٹ میں, بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور یہ آپ کہیں سے سیکھا تھا یا خود ہی سیکھ رہے ہیں؟ سارا کچھ خود ساتھ ابھی بھی سیکھ رہا ہوں میں. دھکے کھا کے سیکھا ہے یا دھکے بہت کھائے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنا دھکے نہیں کھائے جتنے کھا سکتا تھا یا کھا سکتا ہوں. سو یہ جو مشینری ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس پرائر نالج تو نہیں ہوگا اوبیسلی, تو اس پہ آپ کیسے ہاؤ ڈیڈ یو اسٹیپ انٹو دیٹ؟ اچھا, تو مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ چیزیں مجھے چاہیے. ایک فرائر ہوتا ہے, ایک ہاٹ پلیٹ ہوتی ہے, ایک وہ ہوتا ہے. تو میرا ایک دوست ہے, اس کی اونز اے ریسٹورینٹ, تو اس نے مجھے بندے کا بتایا. میں اس کے پاس گیا تو اس نے بنا کے دے دی, لیکن وہ تھوڑی اس طرح کی مطلب اچھی تھی, ٹھیک ہے. ابھی بھی بنواتا ہوں میں اسے, لیکن اس طرح کی مطلب میکڈونلڈس KFC کے لیول کے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے, جو کہ صرف امپورٹڈ میں ملتی ہے آپ کو, کیونکہ لوکل سارے ٹرائی کر چکا ہوں. تو آپ اسٹارٹ کر لیتے ہو, پھر آپ دیکھتے ہو یار میں کچن کی ایفیکیسی کس طرح امپروو کروں. میں ابھی بھی اپ گریڈس کرتا رہتا ہوں. آج کل میں نے بیورلی والے میں کیا ہے, تو ابھی کرتا رہتا ہوں. وہ آپ ساتھ ساتھ سیکھتے ہو. اور اس کے لیے آپ کو جا کے رن ٹائم میں جس وقت پیک آورس چل رہے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے, یا آپ کو اب میری سکس سینس بہت اچھی ہے الحمدللہ. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی کمپلین آئی ہے نا کسی کسٹمر کی, تو کیوں آئی ہے. ایگزیکٹ 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کس کی غلطی ہے, کیا چیز کا مسئلہ ہے اور کس نے کیا ہے. میں جا کے اس کو پکڑ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر پیار محبت, پھر اس کا ہڈی شڈی تو نہیں توڑ دیتے, پیار محبت سے سمجھا دیتے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ کسٹمر ڈیلنگ خود کر رہے ہوتے ہیں اکثر ریسٹورینٹ؟ میں ہاسپٹل ہوتا ہوں صبح 7 سے لے کے دوپہر 3 بجے تک ایٹ لیسٹ منیمم ٹائم ہے. پھر کال ہوتی ہے تو میں 24 hours, جب نہیں ہوتا تو پھر میں ادھر ہوتا ہوں 4-5 آنورڈس, تو تب میں خود ہی ڈیل کرتا ہوں. ورنہ میری اسٹاف ہے, مینیجر ہیں, ان کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. کہ اب وہ دیکھتے ہیں مجھے کہ میں کر رہا ہوں, تو پھر وہ سیکھ جاتے ہیں آہستہ آہستہ. جینوئن کمپلینز آتی ہیں کبھی 2 نمبر لوگ بھی کمپلین کرتے ہیں تاکہ برگر شرگر نیا مل جائے, کچھ ہو جائے؟ کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ایک دفعہ بڑا فنی واقعہ ہے. تو ایک دفعہ F8 میں تھا, تو ہم نے نئی پالیسی انٹروڈیوس کی تھی کہ اگر آپ کو کھانا نہیں پسند آتا یا کوئی بھی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو ہم چینج کر کے دیں گے آپ کو, نو کویسچنز آسکڈ. تو دس از اسٹل ایپلیکیبل ٹوڈے. دونوں برانچز میں ہم نے اتنا بڑا بورڈ لگایا. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب ایک دفعہ آیا F8 میں کسٹمر, میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں, اس نے نا پہلے ہنی گلیز لیا. تو ہنی گلیز از ناٹ ایوری ونس پیس آف کیک, تھوڑا سویٹ ہے, ٹانگی ہے, کھٹا میٹھا. لوگ اسپائسی پاکستان میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو کہتا ہے میری ہنی گلیز ہے. میں نے کہا ارے تھوڑا اس طرح کا ٹیسٹ ہے اس کا, تو دیکھ لو, اگر آپ اسپائسی پسند کرتے ہو دوسرا لے لو. کہتا ہے نہیں میں نے یہی کھانا ہے. تو اس نے لیا, ٹھیک ہے. پھر وہ چلا گیا لے کے. پھر کوئی 15-20 منٹ بعد واپس آیا, کوارٹر برگر شاید رہتا تھا. کہتا ہے یار یہ بہت میٹھا ہے, مجھے پسند نہیں آیا. میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں, اسمائل کے ساتھ. میں نے اس کو دوسرا برگر دے دیا, لے گیا. اب تھوڑی دیر رات کو مجھے اس کے میسج آنا شروع ہو گئے, سر مجھے گلٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. میں دونوں بہت اچھے لگے تھے, میں نے صرف فری برگر لینے کے لیے مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیجیں, میں آپ کو پیسے بھیجنا چاہتا ہوں, اس طرح. تو وہ پھر آپ کانشنس جگا دیتے ہو نائس ہو کے نا, آپ اوبیسلی وہ ایک آپ اچھے گیسچر سے اگلے بندے کی جو ہے نا, ہم مطلب اس سے نہیں کرتے
کہ اگلے بندے کو وہ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, جینوئن کرتے ہیں کہ اگر میں پیسے دے رہا ہوں, میں ہمیشہ ایز اے کسٹمر سوچتا ہوں. میں کسی ریسٹورینٹ گیا ہوں, میں 1,000-1,500 روپے دے رہا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ ہیپی وتھ مائی فوڈ, میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سے ہر ٹائم پہ آ کے کوئی نہ کوئی پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیسا ہے, تو میں کمپلین کر دیتا ہوں. تو میجورٹی جگہیں چینج نہیں کرتی, کہتے ہیں سر نیکسٹ ٹائم آپ کا ایسا نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی کمپلین آئے تو اسی وقت چینج کر دیتے ہیں. کسٹمر اگر ضد بھی کر رہا ہو کہ نہیں, ہم چینج کر کے ان کو ٹیک اوے میں دے دیتے ہیں. ایسا ہو چکا ہے, کافی لوگ ویریفائی کریں گے. نہیں, سروس بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری میں, کہ بہت زیادہ. اور ویسے بھی پاکستانی کسٹمر از ناٹ اے ایزی کسٹمر ٹو ڈیل ود. اچھے لوگ ہیں یار. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا, تو انہوں نے کھانے کے بعد اینڈ پہ آئے فیڈ بیک مانگنے کے لیے. میں نے فیڈ بیک میں لکھ دیا کہ مجھے یہ پرابلمس تھے, فیڈ بیک دے دیا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا, سر آپ نے یہ لکھا ہے؟ میں کہا ہاں یار یہ فیل ہوا تھا مجھے, تو میں نے لکھ دیا. نہیں سر آپ کو یہ کیوں فیل ہوا ہے, آپ ہمیں بتائیں. میں نے اچھا اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کیا, چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا. اس دن ہمارے پاس کوئی 3-4 بندے آئے, سارے یہی پوچھنے کے لیے کہ آپ نے یہ کیوں لکھا. تھوڑی سی بڑی چین تھی, سو دے ور ویری کانشیس اباؤٹ دیئر ریپوٹیشن. اور اینڈ میں ایک بندہ بڑا تھوڑا سا نا اس طرح سا کمپلیننگ موڈ میں کہ آپ نے یہ لکھ دیا, یہ پیچھے جا رہا ہے اور اب ہم سے سوال ہوگا. فیڈ بیک کارڈ اونر کے پاس جاتے ہیں نا ڈائریکٹ, میرے بھی ڈرتے ہیں لیکن وہ مینیج کر لیتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ فیڈ بیک مانگ رہے ہو تو یو شوڈ بی ریسیپٹیو ٹو اٹ ایز ویل. میں ہمیشہ نا کہتا ہوں کہ مجھے کرٹیسائز کرو, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دو. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مطلب ہماری ریسیپیز ابھی ڈیولپمنٹ میں تھی, تو لوگوں نے کرٹیسائز کر کے مطلب وہ بہتر ہوتا ہے نا. میں اس کو ایز اے پازیٹیو چیز لیتا ہوں اور ہمیشہ خود جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں ہمیشہ. تو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کا اسٹاف بنانا اور ان کو ریٹین کرنا. اسٹاف بنانا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ آپ کو لوگ جو چاہیے ہوتے ہیں ٹرسٹ وردی ہوں, سب سے ضروری چیز. پھر ذرا ریسیپٹیو ہو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو کرٹیسائز کرو تو پازیٹیولی لیں, ٹھیک ہے, اور ذرا بات سن لیں. وہ سکھا دیتا ہوں میں ساروں کو. یہ کوالٹی بڑی ریئر ہے, لیکن یہ تو مطلب یہ والی جو کوالٹی ہے کہ آپ جب کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیولی لیں. نہیں ہے, کافی لوگ ہوتے ہیں, لیکن ذرا طریقہ ہوتا ہے نا آپ کس طرح کرٹیسائز کرتے ہو. میں تھوڑا سارکاسٹک طریقے سے کرتا ہوں, یار پھر سے تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو وہ پھر جس طرح ہینڈل کر لیں. میرا ذرا اپنا انداز ہے. ہاں, طریقہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو اگر تو وہ طریقہ سکھائیں نا. اب اگر کسی اور نے بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے تو کس طرح کرے. اچھا, میں تھوڑا مطلب بھائیوں کی طرح رکھتا ہوں, تو میں ایسے ہی ایڈ کروں گا جیسے میرے دوست ہیں. اور سناؤ یار, آج سنا ہے بیگر شیگر خراب کر کے دیے ہیں تم نے سارے, زیادہ بگا دیے ہیں, اس طرح کی بات نہ, تاکہ پھر وہ کہیں یار شیٹ یار سر نے پکڑ لیا ہمیں. اس طرح میں چڑھائی نہیں کروں گا, یار یہ کیا کر دیا تم نے, اس طرح نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر ڈر کے کام کریں گے. ڈر کے کام نہیں, ڈر کے نہیں, ٹھیک ہے. وہ کبھی کبھار بندہ پھٹ جاتا ہے, اگر ایک بار بار ہو رہی ہو تو پھٹ جاتا ہے بندہ, وہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ سوری بھی جب بار بار ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر میں 1-2 دفعہ پھٹا ہوں, لیکن پھر میں نے سوری بھی کیا. پھر میں اس کو, ہمارا کچن میں ہے کہ ہر بندے کی ایک ڈیوٹی ہوگی, تو پھر میں اس کی ڈیوٹی چینج کر دیتا ہوں 1 ہفتے کے لیے, یا پھر اس کو دوسری برانچ بھیج دیتا ہوں. تو یہ ہمارا چلتا رہتا ہے. تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ سزا ملی ہے. سزا ملی ہے تھوڑی سی, مطلب سزا تو نہیں ہوتی کوئی, جو تو نہیں, بٹ وہ چینج ہوتا نکالا نہیں ہے آج تک کسی کو. خود گیا تو گیا, ہاں, نکالا نہیں ہے کسی کو. اور ریٹینشن کتنا مشکل ہے, خاص طور پہ جو لوگ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریٹین کرنا ریلیٹیولی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑے عرصے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھی اسٹاف کی بہت کمی ہے, تو ریٹینشن بہت مشکل ہوتی ہے. اسپیشلی مارکیٹ میں کافی بڑے ہیں پلیئرز ہیں جو سیلریز بہت اچھی آفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انسینٹیوز بہت اچھے آفر کرتے ہیں. شاید لرننگ اتنی نہ ہو ادھر, لیکن ہمارے بھی کافی لوگ مطلب اس طرح گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں جا کے اتنے خوش نہیں ہیں. ایک شیف کی کتنی ایوریج سیلری ہوتی ہوگی؟ اب اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے مین کہ کون سی فیلڈ میں ہے, ٹھیک ہے. ہماری 40-50 کے راؤنڈ ہوتی ہے, 40-50,000, لیکن ہم لوگ فوڈ اکاموڈیشن سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہیلپرز ہوتے ہیں. ہم تو سنتے ہیں بڑے بڑے شیفس ہوتے ہیں ان کی 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ سیلری ہوتی ہے. بات سچ ہے یا واقعی؟ میرے ریسٹورینٹ پہ تو نہیں ہے, اتنے تو کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن شاید ہو, ناٹ شیور, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں شاید کہیں ہو. اچھا, باہر شاید ہوتی 5 اسٹار میریٹ ان کے جو شیفس بہت ہوتے ہیں, بڑا کوئی اگر شیف ہو تو 5-10 شاید ہو, میری نالج میں نہیں ہے کوئی.
اچھا، جب آپ کے پاس خاص طور پہ شیف جو ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ ایک آپریشنل چیز ہے، ہر ریسٹورینٹ میں کہیں نہ کہیں شیف جو چاہیے ہی ہوتا ہے، اور وہ یہاں سے ان کو آفر لے کے آ جاتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں اور آپ کیا ریٹینشن آفر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اچھا، میں اگر آفر آتی رہتی، ٹھیک ہے، اب میں ان کو بولتا ہوں یار دیکھ لو، اگر بہت زیادہ مطلب وہ آفر کریں تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مطلب تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں امپلائمنٹ کر رہے، نہیں دروازہ نہیں، میں کہتا ہوں ان کے لیے اپرچونیٹی ہے نا، کبھی نہیں روکوں گا میں. میرا ایک شیف چائنا چلا گیا تھا، میں نے نہیں روکا، دوسرا بھی مطلب آتے جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، مطلب وہ نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ کوئی سبسٹینشیل ڈفرینس ہے نا پے میں، تو پھر میں ان کو نہیں روکتا، میں کہتا ہوں تم لوگوں کی مرضی ہے، لیکن جب واپس آنا ہوا آ سکتے ہو، یہ ہے. اور شیف کے علاوہ جو باقی اسٹاف ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے؟ کتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے اور کتنا؟ اچھا، میرے ساتھ ابھی تک یہ میں نے سنا تھا آنے سے پہلے کہ ہوتا ہے اس طرح کے سارا کچن والے ہینڈز اپ کر لیں گے کہ ہم نہیں کریں گے، سیلریز بڑھاؤ. میرے ساتھ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ہوپ فلی آگے بھی نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا کسی دن مجبور کر دیا ہو کہ آپ خود جا کے کچن میں کام کریں؟ ایسا ہوا ہے، ابھی ریسنٹ ہوا ہے. اچھا، ایک دن دوپہر کو میں تھوڑا کم جاتا ہوں کیونکہ ہاسپٹل ہوتا ہوں، تو میں جلدی فری ہو گیا تو میں ویسے ہی چلا گیا. تو میں گیا یار ادھر ریسٹورینٹ فل ہے اور پیچھے کچن میں اسٹاف کم ہے. پہلے تو مجھے غصہ چڑھا کہ اسٹاف کیوں کم ہے، اتنے زیادہ لوگ رکھے ہوئے سارے شام کے ٹائم پہ کیوں ہیں. پھر میں نے کہا تو بڑا رش ہے، پھر میں نے کیپ پہنی، گلوز پہنے، میں شروع ہو گیا. میں نے کہا چلو جلدی جلدی آرڈرز نکالے، تو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میرا مینیجر بھی ہے، وہ بھی کچن میں آ جاتا ہے، آگے والے بھی آ جاتے ہیں کچن میں. Everyone should know how to do everything. اچھا، ریسٹورینٹ کے بزنس میں یہ بڑا سنا ہے کہ جو ریسٹورینٹ آنر ہے اس کو سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیا ریسٹورینٹ آنر سر پہ نہ ہو تو ریسٹورینٹ چل سکتا ہے؟ کافی چلتے ہیں، لیکن ابھی آپ اسلام آباد کی دیکھ لیں، چیزیز چلتا ہے، منال، اتنے بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں، وہ تو ایک لیول پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں. اب مجھے نہیں پتا اسٹارٹ میں اونر تھا کہ نہیں تھا، لیکن اسٹینڈرڈائزیشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈائزیشن اونر کا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے. میں ہوتا ہوں تو کھانا بہتر آتا ہے شاید، یا لوگوں کو پسند زیادہ آتا ہے، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. لیکن میرے ایکسپیرینس میں ایسا ہے کہ اونر کے ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. شاید اسٹاف اپنے ٹوس پہ ہوتا ہے، یا بس سارے ذرا زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، جو بھی ہے. اچھا، کیش ٹرانزیکشنز کافی ہوتی ہیں ریسٹورینٹ میں، کرپشن وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ پتہ چلا تو مجھے ہی بتا دینا. نہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے؟ اچھا ہوتا ہے، پتہ آئیڈیا ہو جاتا ہے نا ہمیں. تو اپنے یار ہم 2024 میں رہ رہے ہیں، تھوڑا سا ڈیجیٹل کی طرف چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو آپ 90% پہ اس کو کر سکتے ہو، مطلب 90% تک کام کر سکتے ہو، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اچھا سا سافٹ ویئر رکھو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی ہینکی پینکی نہ کر سکیں. مجھے بتائیں، سافٹ ویئر نہ رکھیں، اگر وہ ڈائریکٹ انٹری کر کے پیچھے کہہ دے کہ یہ لے آؤ، پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن بس آپ تھوڑا سا سرویلنس کرو. تو میرا تو ابھی تک ایسا ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، ویسے بھی کھانا چلا جاتا ہے. منیمل لاسز کو آپ نہیں روک سکتے میرے خیال سے. کتنی پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر 100 روپیز آ رہے ہیں تو اس میں سے کتنی پرسنٹیج سوچتے ہیں کہ لاسز میں جائیں گے؟ 3-4%. اور کیا چیز ہے جو آپ کو لاس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ ہمارا جو موٹو ہے ساری چیز فریش والا، تو ہماری کافی چیزیں ہمیں ڈسکارڈ کرنی پڑتی ہیں. مجھے نہیں پتا باقی ریسٹورینٹس والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں کوئی چیز ہلکی پھلکی 19-20 بھی لگ رہی ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں. اچھا، ایک آپ نے بیچ میں نام لیا تھا چیزیس کا، تو خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد میں تو اٹ از اے برانڈ اور گڈ سکسیس اسٹوری. پاکستان کی اپنا لوکل برانڈ ہے، ہر چیزوں پہ وہ اٹ فیلز لائک اٹ ٹکس آن، ہاں اٹ فیلز لائک اٹ ٹکس آن ایوری تھنگ، رائٹ؟ بالکل. What are they doing well? What are they doing so well? اچھا، ان کی اسٹاف بہت خوش ہے. میں جتنی دفعہ گیا ہوں، میری کانورسیشن ہوئی ہے ساروں سے، پھر ویری ہیپی. وہ سیلریز اچھی دیتے ہیں، اور خیر وہ ان کو پتہ ہوگا زیادہ بہتر، لیکن ہم جو باہر سے دیکھتے ہیں اسٹاف از ویری ہیپی، سیلریز اچھی دیتے ہیں، انشورنس وغیرہ میڈیکلی انشورڈ، اور یہ سارا کچھ. میں بھی ذرا ایکسپلور کر رہا ہوں اپرچونیٹیز کہ کس طرح کر سکتے ہیں اسٹاف کی انشورنس اور اس طرح کی چیزیں. اور یہ شو کرتا ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ریسٹورینٹ میں، تو جس طرح سے اسٹاف آ کے بات کر رہا ہوتا ہے، کیئر آپ اوپر سے آئے گی نا تو پھر آگے جائے گی، ٹھیک ہے. اٹس اے سائیکل. اب تو سنا ہے فرینچائز ماڈل لے آئے ہیں چیزیس والے. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ اپنی فرینچائز لانے کا کوئی سوچ رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فرینچائزی اگر کوئی لے تو شاید وہ برانڈ کے لیے نہ لے،
ٹھیک ہے, اس کے لیے پیسوں کے لیے شاید لیں. میرے دس از مور دین اے بزنس ٹو می, ٹھیک ہے, منی میکنگ کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے, میرا تھا کہ پیشن بھی, ہاں پیشن, مطلب میرا شروع سے موٹو تھا کہ 1000 سے نیچے کوالٹی فوڈ, بس. ابھی بھی ایسا چل رہا ہے, اب یہاں آگے بھی انشاءاللہ چلے گا. تو بس شروع سے ایسا ہی ہے. آگے کیا کیا پلانز ہے آگے؟ پہلے تو ابھی ٹریننگ ختم کرنی ہے آرتھوپیڈکس کی. ابھی رہتے ہیں میرے خیال سے 2 سال. ٹھیک ہے, 2 سال ابھی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اور میڈیکل ریلیٹڈ پلانز ہیں, پھر ریسٹورینٹ ریلیٹڈ پلانز ہیں. ریسٹورینٹ ریلیٹڈ میں ابھی شاید ایک اور فرینچائز نہیں, ایک اور برانچ شاید اگر مجھے اپنی نیند بالکل عزیز نہیں ہے تو شاید. لیکن ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ فیوچر میں جا کے چوز کرنا پڑے گا یا ڈاکٹر یا یہ بزنس, یا پھر ہاسپٹل اوپر بنا لوں, ہاں کلینک کے, بالکل, یا ہاسپٹل کے اندر کیفے. ایسے ہی سب سے بہترین ہے کہ ہاسپٹل کے اندر کیفے اور مریض آئیں اور نیچے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں, تو جب باری ہے اوپر جا کے. لیکن ہم سرجری کر نہیں سکتے کہ پیشنٹ نے کھانا کھایا ہو. اچھا, تو کھانے سرجری کے بعد دے دیں گے. ہاں سرجری کے بعد جی, جو آپ کی فیس ہے اس کے ساتھ برگر ویسے ہی فری. نہیں, ابھی بھی کنسلٹیشنز کرتا رہتا ہوں میں. اچھا, ہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں یار اس طرح ہو گیا, میں چیک کر لیتا ہوں. مجھے تو خوشی کرتا ہوں, مجھے آئی ڈونٹ, مطلب پے نہیں ملتی, سی ایم ایچ میں بھی نہیں ملتی ہمیں, تو ٹھیک ہے. کیا پاکستانیوں میں آپ آرتھوپیڈک کے کیا سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ کیا ایشوز ہیں ہڈیوں کے پاکستان پورے میں, سب سے بڑا آپ کو کیا؟ یار یہ جو بائک چلاتے ہیں نا فل اسپیڈ میں اور ویلیں کرتے ہیں, یہ ہڈیاں توڑوا کر آ جاتے ہیں, یہ سب سے بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ آبویسلی سرجریز ہوتی ہیں, اٹس ناٹ چیپ, ایکسپینسو سرجریز ہیں اور یہ سارا کچھ. آج کل یورک ایسڈ بھی مجھے لگتا ہے کافی زیادہ آن دا رائز ہے. ہاں وہ بھی ہوتا ہے, میرا بھی شاید ہو, میرا بھی ہے, ہو شاید, میرے چیک نہیں کیا, میرا ہے, سب کا ہے, میرا شاید ہو, ایڑی میں سب کے درد شاید ہو. پچھلے دنوں میں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں برگرز کی, تو شاید ہو گیا ہو. آپ کو تو بیف بھی زیادہ کھانا پڑتا ہے, تو بیف میں تو یار میں تو اب نہیں کھاتا فاسٹ فوڈ وغیرہ, میں دال چاول مل جائیں گھر کے, چکن ہو, روٹی ہو, بس سارا بار بار خود کھا کے وہ کرتا ہوں نا, کیونکہ یا ایک اونر ہوں میں, ٹھیک ہے, تو سارا کچھ میرے ہاتھ میں, تو یا میں اپروو کروں گا یا نہیں کروں گا, بس کسی اور سے وہ نہیں کرنا, کوئی بھی فائنل میرا وہ ہے. نہیں, آئی تھنک شادی کر لیں اس کے بعد دوسرا اپروور بھی آ جائے گا. فائنل اپروول فی الحال میرا ہے, شادی کر لیں. یار انہوں نے منع کیا تھا بتانے سے کہ یہ کنوارے ہیں. چلیں کوئی نہ کوئی, آپ ریسٹورینٹ میں رش بھی لگے گا, ریسٹورینٹ آنر ہے اور کنوارے ہیں, یہ بڑی اپرچونٹی ہے, یہ بھی ایک, یہ بھی انفلکس کو لے کے آئے گی آپ کی. نہیں, بڑا شریف لڑکا ہوں. پاکستان میں تو سنا ہے شریف وہ ہوتا ہے جس کو موقع نہیں ملتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, امی کی مرضی کی شادی کریں گے ہم, اس طرح کے بچے. اچھا, واہ جی, اچھے لڑکے, پولیٹیکلی کریکٹ. ہاں نہیں, وہ ٹائم بھی نہیں ہے نا, ٹائم بھی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی واقعی صبح آپ فصیح کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے بیچارے کے پاس, وہ بھی یہی کہتا رہتا ہے. صبح 7 بجے سے رات 1, 1:30, 2 بجے تک کی روٹین میں کہاں بندہ ایڈجسٹ کرے. ایسے ہی ہے. تو ابھی تو خیر پلانس نہیں ہے, دیکھتے ہیں. تیسری برانچ کھل گئی تو پھر 2 گھنٹے مزید اور کم ہو جائیں گے نیند کے. اچھا, جب ایک نئی برانچ کھلتی ہے, سو از اٹ مور آپریشنل؟ اوبویسلی اٹس مور آپریشنل, بٹ ایز کمپیئر ٹو ایک آپریشنل برانچ ہے, وہ بھی مجھے تو باہر سے لگتا ہے بہت آپریشنل کام ہے, لیکن ایک نئی برانچ کھولنا اور اس کا امپیکٹ لائک کتنے عرصے تک وہ اتنا آپریشنل زیادہ رہتا ہے؟ میرے خیال سے دی بال پاک فگر از 3 months. 3 months آپ نے مطلب فل ٹائم دینا ہے اس کو, آپ نان اسٹاپ دو گے, کیونکہ شروع میں آپ جتنا بھی آپ پریپیئرڈ ہو نا, آپ کی بینڈ بج جاتی ہے. نئے کسٹمرز آئیں گے, آپ کی کمپلینز ہوں گی, سورسنگ کا مسئلہ ہو, کچن کے عادی نہیں ہیں سارا کچھ, پھر نئی اسٹاف آئے گی آپ کی نئی برانچ پہ, تو وہ کافی زیادہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. میرے خیال سے پہلے 1-1.5 مہینے میں تو بیورلی سینٹر میں بھی ہم نے کافی کسٹمرز لوز کیے ہیں اس وجہ سے, انڈر اسٹاف ہونے کی وجہ سے. انڈر اسٹاف بھی تھے, تھوڑا سا اسٹاف کی مطلب اسٹاف کی ٹریننگ تھوڑی کم ہوئی بھی تھی, تھوڑا جلد بازی میں ہم نے شاید کھول لیا. اور جب آپ کھول لیتے ہیں اس کے بعد ایک تو یہ پرابلم ہے کہ اسٹاف اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا, کیونکہ وہ اس جگہ کا ریلیونٹ اسٹاف, نیا اسٹاف آئے گا. ہمارا مینیو جو ہے نا وہ ہی سمجھنا بہت بڑی بات ہے. سارا مطلب سارا کچھ ڈفرینٹ ہے, ڈاکٹرز کے نام ہیں, سارے آ کے کہتے ہیں اس طرح ایک سرجن دے دو,
ठीक है, मतलब कस्टमर्स अभी भी कहते हैं एक सर्जन दे दो, एक डॉपलर दे दो, इस तरह के नाम है जो मेडिकल रिलेटेड हैं, जो आम बंदे को नहीं आते। हमारे एड्रेनलिन लोडर, लोगों को नाम एड्रेनलिन का पता चल गया, ठीक है, फिर पूछते हैं ये होता है क्या, तो फिर बताते हैं तो शुगर लगता है, तो फिर वो स्टाफ को सारा मेन्यू समझाना और फिर आपको गाइड करना कस्टमर्स को किस तरह, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डाउन टाइम। और अगर एक बंदे ने रेस्टोरेंट खोलना है तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना बेहतर है या वो देसी खाना? जो भी खोलना है एक वाव फैक्टर होना चाहिए। एक वाव फैक्टर आपके रेस्टोरेंट को यहाँ से यहाँ लेके जाता है, ठीक है। अगर आपका वाव फैक्टर नहीं है तो फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क है? बस एक वाव फैक्टर होना चाहिए। आप व्हाट सेट्स यू अपार्ट। जैसे चाय खाना खुला था, सो इट वाज ब्रेकफास्ट की कोई जगह नहीं इस्लामाबाद में, सेट अपार्ट वाली बात अभी है। भी गैप है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में? कोई नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत है, मैं मुझे इतना पता है। सब चले बताएं कोई- ना, कोई आइडिया लोग शुरू डिजर्ट्स की करें। नहीं है कोई, हाँ डिजर्ट्स का डिजर्ट्स की गिनी नहीं, desserts में layers हैं, burning brownies। लेयर्स को आप केक उसमें करें ना, कोई बैठ के प्रॉपर डिजर्ट की जगह नहीं, डिजर्ट बार नहीं है कोई। बर्निंग ब्राउनी में भी कोल्ड डेजर्ट्स है ना, ठीक है, तो डिजर्ट बार नहीं है। यहाँ फ्रेश बेक डेजर्ट्स आपको सिर्फ एक्सक्लूसिवली डेजर्ट्स के लिए, और इस तरह का। आपका तो रेस्टोरेंट है, खाने के बाद मीठा खाने को दिल करता है, खोल लें। यार क्या क्या करें। सर मैंने कहा ना, शादी कर ले, इंशाल्लाह। डिजर्ट्स वाला काम चल जाएगा। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, अभी तो प्लान नहीं है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप बड़ा मज़े का लगा रेस्टोरेंट का, और डिस्कशन भी, पॉइंट ऑफ व्यू भी सारा। तो रेस्टोरेंट खोलना हुआ तो ज़रूर आएंगे। और हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, मैं पेज खुद ही चलाता हूँ, या फिर आप रेस्टोरेंट आ जाए मेरे से मिलने। मैं तो काफ़ी लोगों को गाइड करता हूँ डिफरेंट चीज़ों के। छोटे बच्चे होते हैं 17-18 के, मैं उनको ज़रा सीधा कर रहा होता हूँ। कहते हैं यार हम पढ़ाई छोड़ के, कहते मैंने कहा यार पढ़ाई तो कम से कम कंप्लीट करो, मैं तो अभी तक पढ़ रहा हूँ तो इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो तो ऑलवेज। और क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग लड़कों को जो कहते हैं कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में आपकी तरह? यार बस बंदे की ड्राइव होनी चाहिए, एक गोल बनाओ और डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव इट, और लेफ्ट राइट नहीं होना, गोल अचीव करो, फिर उसके बाद देख लेना जो भी है। थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शुरू कर, तो मैं जो कि अभी तक खुद नहीं हूँ ठीक है, तो लोगों को क्या बोलूँ, लेकिन आप होना शुरू कर दो तो बेहतर है। मतलब एटलीस्ट डू समथिंग, डोंट सिट अराउंड एंड प्ले गेम्स। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर हमें बताएं, जिस तरह से आप लोगों का नॉर्मली हमें कमेंट्स आते रहते हैं, आप उसी तरह हमें बताएं। और आशिर भाई के लिए कोई सवाल या कोई रिश्ता है तो ज़रूर नहीं रिश्ता नहीं डरे हुए हैं भाई शादी से। नहीं, रिश्ता ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।